अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने पिछले हफ्ते एक कामयाब एहतजाज तो किया लेकिन वो एब्रप्टली ख़त्म हो गया, अब दोबारा एहतजाज की कॉल दे चुकी है। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक इस्लामाबाद में दोबारा एहतजाज की कॉल दी है। इस दिन की अहमियत क्या है, आईनी तरामीम के हवाले से आज पार्लियामान में होने वाली एक बड़ी अपडेट क्या सामने आई है, और मौलाना फजल रहमान जो कि आईनी तरामीम के लिए हुकूमत की साइड पर बड़ी ही अहमियत रखते हैं और अपोजिशन भी उनको अपने साथ में लाकर काफ़ी मुतमईन है, उन्होंने क्या कहा हम आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ ही ये बात भी करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की वजह से वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं, इमरान खान की जेल में सूरत हाल क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस ज़िम्मन में क्या फ़ैसला दिया है, फ़ैसले के अंदर उन्होंने क्या नोट किया, क्या लिखा, ये भी मुख्तसरन आपके साथ शेयर करेंगे। वसीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। इमरान खान के साथ अडयाला जेल में हमने देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले एहतजाज के लिए आई तो 3 अक्टूबर को एहतजाज के दौरान इमरान खान समेत जो अडयाला जेल में कैदी हैं उनके साथ मुलाकात पर पाबंदी आयद हो गई। फिर पीटीआई ने जो एहतजाज किया हमने देखा उसका एंड क्या हुआ। उस एहतजाज के बाद अब तक इमरान खान से जेल में किसी की मुलाकात नहीं हुई, उनकी फैमिली ऑलमोस्ट सारी ही गिरफ्तार है, सिर्फ उनकी एक बहन जो इस वक्त थोड़ी एक्टिव हुई हैं वो नौरीन नियाज़ी साहिबा हैं। उन्होंने दरख्वास्त दायर की, पहले मातहत अदालत में गई, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस अदालत के हुक्मनामे के खिलाफ आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो दिया फैसला उस पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल भी आ गया है। फैसला क्या है और रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या आया है, इससे मुतालिक थोड़ा। अच्छा देखिए, गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ में जब से ये पाबंदी लगी उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ़ अकाउंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोगों से ये इतलात आने लगी, वो ये बात करने लगे कि इमरान खान की जो हालत है, जो उनकी सेहत है उससे मुतालिक अच्छी खबरें नहीं हैं। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, बैरिस्टर जो सैफ हैं, केपी के गवर्नमेंट के तर्जमान हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। फिर इमरान खान की जो बहन है नौरीन नियाज़ी, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई, आज उसके ऊपर समाअत भी हुई, हम उस जजमेंट पर भी आते हैं। उसके कबल फिर आज के रोज़ मुराद सईद का ट्विटर से भी एक इंतहाई गैर मामूली किस्म का ये जो पैगाम है वो सामने आया, और उसमें उन्होंने कहा कि हम हर सूरत डी चौक पहुँचेंगे, या तो हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दो या फिर हम डी चौक एहतजाज करेंगे। जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीबी के जो साबिक वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद, उनकी जानिब से भी किसी किस्म का स्टेटमेंट सामने आया, तो इन तमाम लोगों ने तशवीश का इजहार किया। जिसके बाद आज समाअत भी थी, नौरीन नियाज़ी इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, वो दरख्वास्त गुजार थी। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इस सारे मामले में उनके वकील थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जो एग्जैक्टली फ़ैसला सुनाया गया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो फ़ैसला ये है जनाब कि एक तो इमरान खान को मुलाकात नहीं करने दी गई, फौरी मुलाकात वो चाहते थे, वो फौरी मुलाकात नहीं हुई, और उस सारे मामले में ये कहा गया कि चूँकि 17 अक्टूबर तक मुलाकात के लिए पाबंदी है, जो 17 अक्टूबर के बाद पाबंदी ख़त्म होगी तो जेल 18 तक पाबंदी है, 17 तक समाअत। तो उन्होंने कहा कि जब ये पाबंदी ख़त्म होगी तो जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवाई जाए। फिर उन्होंने ये भी गालबन कहा कि बाकी भी वहाँ पर कैदी मौजूद हैं, किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं रखा जा सकता, और उस सारे मामले में अब जो फौरी मुलाकात की इस्तदा थी वो तो मुस्तरद हो गई। अब इस सारे मामले में एक चीज़ जो है वो खुलकर सामने आई है कि उन्होंने इस केस को डिसाइड नहीं किया। दरख्वास्त फौरी मुलाकात की तो मुस्तरद कर दी, जो पिटीशन फाइल की गई थी उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया या उसको मुस्तरद नहीं किया, उसको कोई फ़ैसला नहीं दिया। अगर वो दिया जाता तो इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज हो जाना था, तो वो भी आमिर फारूक साहब जो हैं 17 से इन सारे दिनों के टाइम स्पैन के दौरान अपने पास दबा के बैठ गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अचानक से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आता है तो सलमान अकरम राजा साहब पहले ट्वीट करते हैं कि सियासी कमेटी का हंगामी इजलास होगा और हम ये सूरत हाल देखेंगे। बैरिस्टर गोहर जो हैं वो भी इस हवाले से कोई इसी तरह का स्टेटमेंट देते हैं। आल्दो के जिस तरह ये अली अमीन गंडापुर साहब का इस्लामाबाद आना और वो जो पीटीआई का पूरा एपिसोड था, एहतजाज था, उसमें पीटीआई की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो कहीं हमें एहतजाज में नज़र नहीं आई, खासी तनकीद भी उनके ऊपर की जा रही है। उसके बावजूद आप इसे प्रेशर कह लीजिए, अवाम का प्रेशर कह लीजिए, या वाकई ही इमरान खान से मुतालिक हमारे दोस्त हैं रिजवान गिलज़ई साहब, उनकी ये खबर है कि इमरान खान साहब के जो कान हैं उनमें तकलीफ़ है, जिसकी वजह से
یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے حکم نامے میں بھی لکھی ہے کہ عمران خان کے کان میں تکلیف ہے اور انفیکشن ہے غالباً، جس کی وجہ سے ان کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کو جو ہے وہ عمران خان کے معالجے کے لیے لے جانے کی بات ہو رہی تھی، لیکن عدالت نے اجازت نہیں دی اور یہ کہہ کر ریلائی کیا ہے انہوں نے کہ خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ، آج عدالت میں جب وہ خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ بند کر کے جو ایک انویلپ میں رکھی گئی سربہ مہر عدالت کے سامنے، تو چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو لے کر پھر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، تو آپ اس کو کیا اتنا سینسٹیو یا جو ہے وہ سیکرٹ رکھ رہے ہیں۔ پر خیر اس کے بعد انہوں نے اس عدالت جو اپنا حکم نامہ ہے اس کے اندر حوالہ دیا رپورٹ کا کہ عمران خان کے جو اڈیالہ جیل میں ویسے ہی پنجاب حکومت کا جو داخلہ کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، انہوں نے یہ کہا کہ نیکٹا کی رپورٹ کے مطابق اڈیالہ جیل میں کچھ اطلاعات ملی ہیں، وہاں پر کچھ خطرہ ہے اور ان جو انٹیلیجنس کی اطلاعات ہیں ان کی بنیاد پر اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات روکی گئی ہے۔ تو وسیم، ہم اب اس نظام میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہمیں پتہ ہے کہ اچانک سے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں، اچانک سے جیل سے سارے رابطے کاٹ دیے گئے۔ اب 18 اکتوبر بڑی اہمیت رکھ رہی ہے۔ 18 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف نے گو کہ 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دے دی اور 15 اکتوبر وہ دن ہے جس دن شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہوگا، اور آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ اس لیے بھی کر رہی ہے کہ کم از کم مذاکرات کی ٹیبل تک لایا تو جائے۔ قانونی طریقے سے دیکھ لیا، عدالت نے تو ریلیف نہیں دیا، 17 کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سماعت ہوگی، 18 کو ویسے ہی مذاکرات سے زیادہ وہ ملاقات چاہتے ہیں اس سارے معاملے میں، کیونکہ عمران خان صاحب کی دونوں ملاقات کے لیے ہی مذاکرات کی بات کری، تو ان کی جو دونوں بہنیں ہیں وہ بھی جسمانی ریمانڈ پر ہیں، اور اس سے متعلق عمران خان صاحب بھی اب کوئی ملاقات کسی قسم کی نہیں، ان کے وکیل کو اٹھا لیا جانا اور اس سارے معاملے کو جس طرح اس وقت ریاست ڈیل کر رہی ہے۔ تو اعلامیہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ اہم ترین ہے جو اس ہنگامی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کا اعلان، مرکز سے نچلی سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو ڈی چوک پہنچنے کی تیاریاں کرنے کی حتمی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے، ہدایات دے دی گئی ہیں۔ 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے پرامن اجلاس کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے ضلع میں بھی احتجاج منسوخ کیا جاتا ہے، یعنی جو اوورال پنجاب کے مختلف شہروں میں آج غالباً ساہیوال، ملتان اور کچھ اس طرح کے ڈسٹرکٹ میں تھا، اب وہ سارا اسلام آباد میں اسلام ہوگا آباد میں۔ احتجاج۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا کہ مینڈیٹ چور اور آئین و قانون سے بیزار ناجائز حکمران ظلم اور شفافیت ترک کرنے پر کسی طور آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ اڈیالہ میں ناحق قید بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو بطور خاص بربریت کے نئے سلسلے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کی زندگی، صحت، سلامتی کو جان بوجھ کر سنگین خطرات سے دوچار کرنے کے لیے ان کے تمام بنیادی و انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ ظلم، جبر اور لاقانونیت کے سامنے نہ جھکنے اور دستور کا حلیہ بگاڑنے کی ریاستی کوشش قبول نہ کرنے کی پاداش میں شفاق سرکار جو ہے عمران خان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ عمران خان قوم کے مقبول اور معتبر ترین قائد اور کروڑوں پاکستانیوں کے سیاسی و قومی امنگوں کے ترجمان ہیں۔ پھر اب اچھا یہ جو چلیں یہ سارا معاملہ ہے، 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے، سارے معاملے میں یہ بھی اس میں تذکرہ کیا گیا کہ غالباً آئینی ترامیم اور آئینی ترامیم کے لیے اٹیمپٹ بھی اب کی جانی ہے۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے آج دن بھر کیا ہوتا رہا ہے، کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ اب 18 اکتوبر تک اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ 18 اکتوبر کا دن اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ 18 اکتوبر جمعرات یا جمعہ ہے غالباً اگلے ہفتے کا، چھٹیوں کے فوراً بعد، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے فوراً بعد، اسی دن 18 اکتوبر سے پچھلے روز یعنی 17 کو وہ تمام لوگ جو کہ مخصوص نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں انہیں ملنا تھی، وہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ان جماعتوں میں بانٹ دی گئی مال غنیمت کی طرح۔ جو مخصوص نشستیں ان تمام تر جماعتوں کو دی گئی تھیں، ان پر جو ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز تھے، ان ایم این ایز کو خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ پہنچے اسلام آباد۔ تو 18 اکتوبر کا دن یہ سمجھا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ اس دن اجلاس ہو سکتا ہے۔ تو 18 اکتوبر کے اجلاس بھی ہونا ہے، 18 اکتوبر کو عمران خان کی ملاقات کا بھی دن ہے۔ تو اب اس تمام تر صورتحال میں اگلا ہفتہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج پارلیمنٹ میں اس خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا، جس کی خورشید شاہ سربراہی کرتے ہیں، اور وہ بنی ہی ان آئینی ترامیم کے معاملے پر ہوئی ہے۔ وہاں پر تمام لیڈرشپ تھی، اپوزیشن کی سائڈ سے بھی اور حکومتی سائڈ سے بھی۔ بلاول بھٹو زرداری گو کہ اس کے رکن نہیں ہے لیکن وہ بھی آج موجود تھے۔
اجلاس کے دوران کیا ہوا، اجلاس کے بعد جو باتیں ہوئیں، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ واضح کر دیا، بلاول بھٹو زرداری بھی مولانا فضل الرحمان سے ملے، مولانا نے ایک بات واضح کر دیا، انہوں نے کہا اگر ہم نے آئینی ترامیم کے لیے ووٹ کرنا ہوتا تو ہم نے کر دیا ہوتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی فرد واحد کے لیے ترمیم نہیں ہوگی، کوئی جو ہے وہ آئینی عدالت بھی اگر بنانی ہے یا خصوصی آئینی جو بینچ بنانا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے ہی ججز کا ہوگا، تو کہتے ہیں اتفاق رائے پہلے پیدا کرنا ہوگی۔ وسیم ٹھیک ہو گیا، آج اعظم نذیر تارڑ نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کسی شخص کو فورس نہیں کیا جا سکتا پارلیمانی پارٹی کے جو منشا ہے اس کے خلاف ووٹ کرنے کے۔ پھر آئینی ترمیم کا معاملہ بھی ہے، ہمیں پتہ ہے اسلام آباد میں اس وقت گولیاں بھی لگ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پریشر بھی بنایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر مائنڈ گیمز بھی کھیلی جا رہی ہیں، ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری جانب چیف جسٹس قاضی فرید صاحب ان کے جانے کے لیے الوداعی عشائیے ہو رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر وہ چلے جائیں گے تو پھر ترمیم کے بعد واپس نہیں آ پائیں گے۔ اہمیت اس چیز کی ہے اس وقت کہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے یا نہیں بھی ہوتی، ابھی 25 تک کا دن کا ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے، اس کے بعد جو آئینی ترامیم ہوں گی اگر وہ کوئی غیر قانونی ہوں گی یا وہ اس قسم کی ہوں گی کہ کوئی متوازی نظام بنانے کی کوشش کی جائے، سب کو پتہ ہے ان آئینی ترامیم کا حال کیا ہوگا۔ آج چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی کہا کل عدم ہو جائیں گی۔ حکومت اس وقت جو تگودو کر رہی ہے وہ آئندہ ہفتے کے لیے کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کال بھی دے رہی ہے، دوبارہ سے ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے اب بھی آئینی ترامیم نہیں ہوں گی؟ جس قسم کے بیانات آئے، جس طرح سے بیٹھ کر گفت و شنید مشاورت شروع ہو گئی ہے، سنجیدہ مشاورت ہے، پاکستان تحریک انصاف شامل ہے اس مشاورت کے اندر۔ اچھا، ہم بڑے تواتر سے اس حوالے سے بات چیت کرتے رہے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ آج 11 اکتوبر ہے اور اگر ایس یو کانفرنس کے بعد یہ اٹیمپٹ ہونی ہے جو کہ خبریں ہیں کہ ہوگی، ہر صورت ہوگی اور بڑی ایک شدید قسم کی اٹیمپٹ ہوگی، تو اس میں ابھی تک جو چیزیں دیکھیں مجھے سمجھ آتی ہیں کہ یہ آئینی ترامیم کن 3 طریقوں سے منظور کرائی جا سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ مولانا کو ساتھ ملا کے آئینی ترامیم منظور کرنے کی اس کاوش میں تھوڑا قریب جا سکتے ہیں، پھر بھی آپ کو سینٹ میں نمبر گیم پورا ہو جائے گا، قومی اسمبلی میں پھر رہ جائے گا، لیکن مولانا نہیں مانیں گے، سنیں نا، وہ اگر ہم یہ اپروچ پوری بھی رکھیں تو اس میں بھی آپ کو 63A میں ڈیفیکشن اور فلور کراسنگ کے لیے 4 سے 5 MNAs کی ضرورت پڑے گی، جس کے بعد آپ یہ آئینی ترامیم کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نہیں مانیں گے تو پہلا راستہ تو ہو گیا ختم۔ دوسرا راستہ حکومت کے پاس ہے 63A کے اس فیصلے کے بعد فلور کراسنگ اور لوٹا کریسی کے ذریعے آئین میں ترمیم اس طرح سے کی جائے کہ کوئی 1 درجن سے زائد قومی اسمبلی کے ارکان اور آدھے درجن سے زائد سینٹ کے ارکان جو ہیں وہ فلور کراس کریں، جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وفاقی حکومت کی جو فرسٹریشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو MNAs ہیں وہ فلور کراس کرنے کو تیار نہیں ہیں آج کی تاریخ تک۔ دوسرا راستہ بھی مجھے بند نظر آ رہا ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جیسے آپ نے خبر دی کہ ان لوگوں کو جنہیں ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا انہیں واپس اسلام آباد بلایا جا رہا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو دے دے، آلدو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن رول 94 کے کل عدم ہونے کے بعد نہیں دے سکتا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ موجود ہے، تو پھر بھی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان دے دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر بھی آپ کو سینٹ میں آدھے درجن سے زیادہ لوگ چاہیے ہوں گے، تو وہ آپ کہاں سے پورے کریں گے؟ اور اگر یہ نوٹیفیکیشن جاری بھی ہوتا ہے تو جب تک وہ ارکان کو اوتھ لیا جائے گا، پھر آئینی ترامیم پیش ہوں گی، تو اس ٹائم سپین میں یہ مختلف عدالتوں میں چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات دیکھتے ہوئے مجھے تو اس لمحہ تک یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ 25 اکتوبر سے پہلے کسی صورت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اور 25 اکتوبر کے بعد کا جواب بلاول بھٹو زرداری صاحب دے چکے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا، یہ جو تمام تر تاریخیں ہیں، یعنی آج 11 اکتوبر ہے، 11 سے 18 ہے اور پھر 18 سے 25 اکتوبر ہے، اکتوبر کا پورا مہینہ ہی گو کہ بہت تھرلنگ رہا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم یہی بات کرتے رہے اب کیا پاسبلٹی ہے، کیا پاسبلٹی نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال سے جو میں سمجھی ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان آئینی ترامیم کو روکنے کے لیے دوبارہ سے ایجیٹیشن کی طرف بھی جا رہی ہے، چاہے وہ عمران خان سے ملاقات نہ کرنے کی بنیاد پر ہی ہو، لیکن ایجیٹیشن کسی بھی صورت ہو، آئینی ترامیم کرنا اس صورت میں اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ ایک طرف PTI کنٹرول کر رہے ہو، دوسری طرف آپ پارلیمان میں MNAs گھسیٹ کے لا رہے ہو، اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا۔ سیکنڈلی مولانا نہیں مان رہے، اور تھرڈلی یہ کہ 63A کے لیے اگر آپ نے فلور بھی کراس کرانا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ سب کچھ مینج کریں۔ آپ کسی کو فلور کراس کرائیں گے تو آپ اس کو یقین دہانی بھی کرائیں گے کہ آپ کی نااہلی نہیں ہوگی، تو یہ سب کچھ کیسے ممکن بنایا جائے گا؟ اتنا آسان سب کچھ نہیں ہے، اور آئینی ترامیم مجھے تو کم از کم اکتوبر کے مہینے میں پورے ہی میں ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور نومبر میں بھی، کیونکہ اکتوبر گزرنے کے بعد یہ اس طرح سے زور نہیں رہے گا، تو نومبر میں بھی اتنا آسان نہیں ہو سکے گا۔ آئینی ترمیم کا ایڈونچر موجودہ حکومت کرنا چاہتی ہے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن کامیابی سمیٹ نہیں سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے بعد نظام میں کچھ بڑی تبدیلیاں آئیں۔ مجھے اور وسیم ملک کو آج کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔